डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करना है और हमारा जो उर्दू का पेपर सेकंड ईयर क्लास का है उसको हम कैसे हल करें और कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जिनसे हम बचकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है वो मारूज़ी का सवाल आता है और ये सवाल 20 नंबर का होता है। इसके 4 पोर्शन बने हुए होते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन होता है उसमें 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं जो असबाक में से पूछे जाते हैं। हमारे जितने भी सेकेंडरी क्लास में सबक हैं इन सारे सबकों में से कोई से 5 एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। दूसरा पोर्शन जो आता है वो रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में आता है और रमूज़ औक़ाफ़ में से भी 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तीसरा जो पोर्शन है वो है मस्दर, मस्दर में भी 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और जो चौथा पोर्शन है वो मुताबिकत है, हरूफ का इस्तेमाल। हरूफ के इस्तेमाल में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं और मुताबिकत में से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 20 नंबर के जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो मरूज़ी के तौर पर पूछा जाता है। सब्जेक्टिव की तरफ चलें तो ये जो आपके सामने एक पेपर नज़र आ रहा है ये फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है और एंड पर मैं बताऊंगा कि इस पेपर को कितने मार्क्स मिले थे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 5 यहाँ हल किया हुआ है और सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा है। नज़म का खुलासा वो वाहिद सवाल है जो आपको 5 में से 5 नंबर देते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि जोश वली आबादी की नज़्म सुराग रहरू का खुलासा लिखिए। अब खुलासा के हवाले से जो बोर्ड हिदायत देता है वो ये हैं कि वो कहते हैं कि 8 से 11 लाइनें, यानी कि कम से कम 8 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाइनों तक आपने खुलासा लिखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। अब इसमें क्या है कि खुलासे के अंदर सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूँ कि जैसे नज़म हम पढ़ते हैं, जैसे वो तरतीब से जो शेर चल रहे होते हैं वैसे तरतीब से उनके मफ़हूम जो हैं वो लिखते जाएँ, आपको खुलासा बन जाता है। अगर आप क्या करते हैं किसी एक शेर को या 2 शेरों को मिस कर देते हैं, उनका मफ़हूम नहीं लिखते, तो फिर आपके जो नंबर हैं वो कम होते चले जाते हैं। सारे शेरों को टच देंगे, सारे शेरों का मफ़हूम लिखेंगे तो इसमें आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है और इसमें आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। सवाल नंबर 4 के ऊपर सबक का खुलासा, कोई से भी 2 असबाक जो हैं वो दिए जाते हैं और कहा जाता है इन दोनों में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। ये क्वेश्चन जो है ये 9 जमा 1 का क्वेश्चन होता है, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम का है, अगर आप दुरुस्त मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं तो आपको प्रॉपर उसका 1 नंबर दे दिया जाता है। और 9 नंबर खुलासे के हैं, खुलासे में 9 में से 8 नंबर मिल जाते हैं अगर जो खुलासा है वो अच्छा लिखा हुआ है, सबक की तमाम जो बातें हैं वो सारी की सारी बयान की गई हैं, तो आपको उसमें से 9 नंबर आसानी के साथ मिल जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ जैसे कोई नाम आ गया, कोई बड़ा ज़िक्र आ गया तो उनको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया करें, मार्कर के साथ उनको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देंगे तो आपको जो नंबर हैं वो अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। अगर कहीं उनको कोई गलती नज़र आ जाती है तो फिर आपके नंबर माइनस होते चले जाएँगे, 8, 7, 6 तक भी खुलासे में नंबर दिए जाते हैं। तो खुलासा जो है वो आपके सामने है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हम जो खुलासा लिख रहे हैं वो कितना लिखें? हमेशा मैं कहता हूँ चैप्टर अगर बड़ा है तो खुलासा बड़ा होगा, अगर चैप्टर छोटा है तो खुलासा छोटा होगा। अगला जो हमारे पास सवाल है वो है ख़त का है। अब पेपर में ख़त या फिर आप बीती, इसमें चॉइस नहीं है। अब ये पेपर सेटर की मर्ज़ी है कि वो आपको ख़त देता है या फिर आप बीती देता है। दोनों सूरतों में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यहाँ हमारे पास जो मौजूद है वो ख़त है, हमने साबित सरगर्मियाँ। तो इम्तिहानी मरकज़ आपके सामने लिखा हुआ है, इसका 1 नंबर है, दुरुस्त लिखेंगे आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, कोई नंबर आपका काटने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसके नीचे डेट, अगर आप इस अंदाज़ में लिखें या उर्दू के अंदाज़ में लिखें, दोनों सूरतों में क्या है तारीख़ काबिल कबूल है। इसको अगर आपने दुरुस्त तरीके से लिखा है तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाता है। प्यारे भाईजान और अस्सलाम वालेकुम, अगर यहाँ अब अस्सलाम यहाँ गलती है कि जो लाम का सीगा है सीन से वो नहीं खींचा गया, वो लाज़मी खींचना है। इन दोनों का मिला के हमारे डीजी खान बोर्ड में 1 नंबर है।
لیکن کیونکہ یہ پیپر فیصل آباد بورڈ کا ہے اس لیے ان کا الگ الگ وہاں پر نمبر ہے. یہاں پیارے بھائی جان کا بھی ایک نمبر ہے، السلام علیکم کا بھی ایک نمبر ہے. اس کے بعد باڈی آف دا لیٹر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے اپنا جو نفس مضمون لکھنا ہے وہ آپ لکھیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں 2 سے 3 جو حوالہ جات ہیں وہ خط کے اندر دیا کریں. تو اگر آپ اچھے حوالہ جات دے دیتے ہیں تو آپ کو جو نمبر ملنے کے چانسز ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کم حوالہ جات لکھتے ہیں تو آپ کو نمبر کم ملتے ہیں. عموماً اس سوال کے اندر بورڈ میں 9 نمبر مل جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی ہوئی، آپ نے حوالہ جات پہ لکھے ہیں تو آپ کو 9 نمبر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خط کتنا لکھیں. اگر میرے مطابق دیکھا جائے تو خط جو ہے وہ 2 سائڈیں جو صفحے کی ہوتی ہیں وہ کافی ہیں، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ اینڈنگ کے اوپر پھر وہی وسلام آپ کا مخلص الف بھیجیں. وسلام کا ایک نمبر ہے، باقی ہمارے پاس تو 4 نمبر ان چیزوں کے ہیں اور 6 نمبر باڈی کے ہیں، لیکن فیصل آباد بورڈ میں 5+5 کا سیگا چلتا ہے. اچھا، اسی کے سوا جو دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے وہ آبیتی ہے. آبیتی بھی یہی ہے کہ کتنی لکھیں. تو آبیتی میرے مطابق 2 سے 2.5 سائڈیں کر دیں یا 3 سائڈیں کر دیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اس میں بھی حوالہ جات بہتر بنائیں. اب آپ نے اس میں اگر 3 حوالہ جات لکھنے ہیں تو ان کو مینیج ایسے کریں کہ وہ انتہائی خوبصورت بھی لگ رہے ہوں اور آپ کو نمبر جو ہیں وہ اچھے ملنے کے چانسز ہوں. آگے چلتے ہیں تو اگلا جو ہمارا سوال ہے انتہائی اہم سوال، اور اس میں جو بچے ہیں وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے نمبر جو ہیں وہ پیپر میں کٹوا لیتے ہیں. یہ جو سوال ہوتا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجئے، سبق کا نام، مصنف کا نام بھی لکھیے. تو اس سوال کے اندر جو ڈیوائڈیشن ہے نمبروں کی وہ کافی چینج ہوتی ہے. تشریح جو ہے اس کے 10 نمبر الگ سے ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے 3 نمبر الگ سے ہوتے ہیں، اور سبق کا نام اور مصنف کا جو نام ہے اس کے بھی ایک ایک نمبر یعنی کہ 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. سبق کا نام لکھ لیا ہے، عنوان لکھ لیا ہے، اگر ٹھیک ہے 1 نمبر آپ کو مل جاتا ہے. مصنف کا نام ٹھیک لکھا ہے، اس کا بھی 1 نمبر آپ کو مل جاتا ہے. جب ہم سیاق و سباق کے اوپر آتے ہیں، بچے اس سیاق و سباق میں بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں. سیاق کہتے ہیں پہلے، سباق کہتے ہیں بعد. یعنی کہ جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا جاتا ہے اس پیراگراف سے پہلے اور اس پیراگراف کے بعد کیا بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے جو سبق ہے اس کو غور سے پڑھا ہے تو آپ کو سیاق و سباق کے اندر مسائل نہیں آتے. یعنی کہ جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے پوچھا جاتا ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مصنف یہ والی بات کر رہا تھا، آپ اس کو 4 سے 5 لائنوں میں لکھ دیں. اس کے بعد جو سباق ہے اس کو بھی آپ 4 سے 5 لائنوں میں لکھ دیں. یعنی کہ جو پیراگراف کی تشریح آپ کر رہے ہیں اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے. اکثر بچے شرح کے اوپر میڈیاکر بچوں کا پیراگراف بنا ہوا ہوتا ہے کہ جو یاد نہیں کر سکتے وہ اس کو رٹا لگا لیں. تو ایسا نہیں کرنا، پراپر سبق کو پڑھیں اور درست سیاق و سباق لکھیں. اور یہی وہ سیاق و سباق ہے جس میں بورڈ آفر کرتا ہے کہ اگر کسی نے ٹھیک لکھا ہے اس کو 3 میں سے 3 نمبر دے دیے جائیں، اس کو کوئی نمبر بھی نہیں کٹنا چاہیے. اس کے بعد پھر چلتے ہیں تشریح کے اندر. تشریح جاندار ہونی چاہیے اور موضوع کے حوالے سے ہونی چاہیے، اور اس میں جو حوالہ جات ہیں 4 سے 3 یا 4 ہونے چاہیے. اب فرض کریں آپ کو 3 حوالہ جات آتے ہیں تو آپ نے ان کو ایسے مینیج کرنا ہے کہ وہ خوبصورت بھی لگیں اور جو چیکر ہے اس کو فیل ہی نہ ہو کہ آپ نے کم حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں. 3 سے 4 حوالہ جات کر دیں کافی ہے، لیکن خوبصورتی جو ہے یہ چیز وہاں پر کیا رکھتی ہے، بہت بڑے معنی رکھتی ہے. تو تشریح ہمیشہ پوچھا جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیاق و سباق والا سوال ہے اس کو کل ملا کر 5 سے 6 سائڈیں آپ کو کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو سوال ہے یہ 15 نمبر کا سوال ہے اور اس میں ہم نے 15 میں سے 13 یا 14 نمبر لینے ہیں، تو پھر کوئی آسان کام نہیں ہے. عموماً جو میرے ساتھ دوسرے دوست ہیں وہ مارکنگ کرتے ہیں، وہ اس پیراگراف کی تشریح کے اندر 13 نمبر دیتے ہیں، 14 نمبر نہیں دیتے. تو کوشش کریں اپنے کویسچن کو خوبصورت بنائیں کہ جو چیکر ہے وہ مجبور ہو جائے اور آپ کو اچھے سے اچھے نمبر دے دے. میرے مطابق جو تشریح ہے وہ 4 سے 5 سائڈیں، اور ایک سائڈوں پر آپ کا یہ سیاق و سباق اور مصنف کا نام و سبق کا نام چلا جاتا ہے، تو 6 سائڈیں کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد سب سے اہم سوال، اور یہ وہ سوال ہے جو آنکھیں بند کر کے آپ کے نمبر کاٹتا ہے. ہمارے پیپر میں 2 سوال پوچھے جاتے ہیں، نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح. نظم کی تشریح میں کیا ہوتا ہے کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، اس کے الگ الگ نمبر ہیں اور 8 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے نظم کے اشعار کی تشریح اگر دیکھی جائے تو اس میں دیکھیں کہ اکثر جو ہمارے بچے ہیں وہ اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں.
اب وہ جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ نظم کے اشعار کی تشریح جو ہوتی ہے وہ الگ الگ کر دیتے ہیں، وہاں سے اپنا ایک نمبر مائنس کرواتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے شعروں کو پڑھنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس نظم میں سے پوچھے گئے ہیں۔ اب جو بھی نظم ہے اس میں نظم کا عنوان، اس کا پراپر ایک نمبر ہے، اس کو لکھیں، شاعر کے نام کا ایک نمبر ہے اس کو لکھیں، اور اس کے بعد مفہوم کی ہیڈنگ دیں اور پھر تشریح شروع کر دیں۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سر ہم نظم کی تشریح کتنی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، نظم 10 نمبر کا کویسچن ہے اور یہ وہ سوال ہے جس میں سے بورڈ والے نمبر کاٹتے ہی کاٹتے ہیں۔ تو میرے مطابق اگر نظم کی تشریح دیکھی جائے تو وہ 6 سائڈوں پر ہونی چاہیے اور 5 سے 6 حوالہ جات اس کی تشریح کے اندر آپ کو ایڈ لازمی کرنے چاہیے۔ تو 6 سائڈیں اس کی تشریح کے لیے کافی ہیں، اور بورڈ جو ہے اس سوال میں میکسیمم جو نمبر ہیں وہ 8 نمبر دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ جس نے بہت اچھا لکھا ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کو 8.5 دیتا ہے۔ یاد رہے، یہ جو سوال ہے نظم کا اور غزل کا، ان دونوں کے نمبر لگا دیے جاتے ہیں، ان دونوں کے نمبر کو پھر جمع کیا جاتا ہے اینڈ پر، اور جمع کر کے فرض کریں یہ 20 نمبر کے سوال بنتے ہیں 10 جمع 10 کا، تو 8.5 8.5 ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، جمع کر کے 17 مارکس جو ہیں مجموعی طور پر ان میں دے دیے جاتے ہیں، وہ بھی جس نے بہت اچھی تشریح کی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ اس میں جو نمبر ملتے ہیں وہ 16 15 اس کویسچن میں ملتے ہیں 20 میں سے۔ تو یہ نظم کی تشریح آپ کے سامنے ہے، اس میں کوشش کیا کریں غلطیاں نہ کیا کریں، اگر غلطیاں کریں گے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹیں گے۔ اب غزل کے اشعار کی تشریح ہے، کیونکہ غزل نظم کے بعد تشریح کے طور پر پوچھی جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو غزل کی تشریح ہے اس کی ہر شعر کی جو تشریح ہوتی ہے وہ الگ الگ کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے 3 جمع 3 جمع 3 جمع 1، یعنی کہ 10 نمبر کا کویسچن ہے، 3 نمبروں کی انویٹیشن اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو شاعر ہے اس کا نام، اس کا ایک نمبر، اور اس میں غزل کا عنوان نہیں ہوتا، اس میں پراپر مفہوم لکھیں اور پھر تشریح کرتے ہیں۔ تو تشریح جو ہے وہ جاندار ہونی چاہیے، اور میرے مطابق ایک شعر کی تشریح، اس بچے نے کم لکھی ہوئی ہے، میرے مطابق ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ 2.5 سائڈیں ہونی چاہیے، یعنی کہ 2 سائڈیں مکمل اور نیکسٹ جو سائڈ ہے وہ ہاف۔ تو اس میں جو پہلا شعر ہے، اور اس میں اگر کہیں کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے، یہ چھوٹی موٹی غلطی، اس میں آپ کو، اس میں بیسک جو نمبر ملتے ہیں وہ 2.5 ملتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی 2.5 تب ملتے ہیں جب کوئی غلطی نہیں ہے، اگر کہیں کوئی حوالے میں غلطی ہے، کوئی تشریح میں غلطی ہے، تو آپ کو سیدھے سیدھے 2 نمبر دے دیے جاتے ہیں، جیسے اس پیپر کو ملے ہوئے ہیں۔ تشریح جو ہے وہ 2.5 سائڈیں کرنی ہے، اور تب جا کر آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تشریح آپ کے سامنے ہے، تو اس کو دیکھ لیں۔ اس میں دیکھیں جو تشریح کے اندر نمبر لگے ہوئے ہیں، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 1، یعنی کہ ہر شعر میں 2 نمبر اس کو ملے ہوئے ہیں، اور ایک نمبر شاعر کے نام کا ہے، اور اس کو 10 میں سے 7 نمبر ملے ہوئے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے مضمون۔ اب پیپر میں جو مضمون ہیں وہ 3 جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے، اور ان تینوں میں سے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی جو اپنے جو دلائل ہیں وہ بیان کریں۔ جو آپ کو مضمون اچھے سے آتا ہو، جس کے حوالہ جات آپ کو اچھے سے آتے ہوں، تو آپ کوشش کریں اسی مضمون کو پک کریں، باقی مضمونوں کو آپ ٹچ نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضمون کتنا لکھنا چاہیے اور اس میں کتنے حوالہ جات لکھنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو مضمون ہے یہ سب سے زیادہ نمبر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یہ 20 نمبر کا سوال جو ہے یہ آپ سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو میرے مطابق تو مضمون کی 12 سائڈیں ہونی چاہیے، 12 سائڈیں، اور اگر پیجز کو کاؤنٹ کیا جائے تو 6 پیجز بنتے ہیں، ان کی 12 سائڈیں بنتی ہیں، تو 12 سائڈیں مضمون ہونا چاہیے، اور اس میں 15 سے 16 حوالہ جات لکھنے چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارے اس میں شعر ایڈ کر دیں، یہ نہیں ہے سارے اس میں کوٹیشن ایڈ کر دیں، کوٹیشن بھی لکھیں، شعر بھی لکھیں، لیکن اس انداز سے لکھیں کہ وہ چیزیں بری نہ لگیں۔ جیسے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ایک شعر یاد آتا ہے، آپ لکھ دیتے ہیں، 2 لائنیں چلتے ہیں، پھر آپ کو ایک شعر یاد آپ نے لکھ دیا، پھر آپ کی جو گاڑی ہے وہ نان سٹاپ چل رہی ہے، وہ کنٹینیو ہے، وہ آگے دوڑتی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ آگے چل کر آپ کو کچھ یاد آتا ہے تو آپ اس کو لکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ کوشش کریں ہر سائڈ کے اوپر 1 یا 2 حوالہ جات دیتے جائیں جو انتہائی خوبصورت بھی لگیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر ملنے کے چانسز ہوں۔ بورڈ میں
مضمون میں جس نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو 18 نمبر دیے جاتے ہیں، ورنہ اگر کہیں کوئی غلطی آ گئی تو جتنی غلطیاں کریں گے 2 غلطیوں کو 1 نمبر کاٹتے جائیں گے وہ، اور جتنی غلطیاں ہوں گی اتنے نمبر آپ کے مضمون میں سے مائنس ہوتے جائیں گے۔ تو یہ مضمون آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی ایک جھلک اس کی ایک نظر دیکھ لیں۔ تو پیپر ایسے سالو کرنا ہے جو خوبصورت بھی لگے۔ تو اس مضمون کو 17 نمبر ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو